अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक़ टेलीविज़न की ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको खुशामदीद कहता है। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज जुमेरात है और हर जुमेरात को, बल्कि हर जुमेरात और जुम्मे को हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में हमारे साथ होते हैं प्रिंस ऑफ हीलिंग प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद जी। डॉक्टर साहब, मैं आपको हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के अंदर जो डॉक्टर साहब इतना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाते हैं, हम बहुत सी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि जो आपके लिए, आपको घर बैठे बहुत से फ़वाइद पहुँचा रही होती हैं। वो ऐसी बातें होती हैं कि जो आपको बहुत कम किताबों में मिलेंगी। हाँ, अगर मिलेंगी तो डॉक्टर साहब की जो अपनी लिखी हुई किताबें हैं, उन किताबों में वो बातें ज़रूर मिलेंगी जो हम यहाँ इस वक्त ड्राइंग रूम में डॉक्टर साहब के साथ कर रहे होते हैं। और यही मेरी गुजारिश होती है कि जब आप प्रोग्राम देखें तो गौर से सुनें कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो बात एक बार निकल जाती है मुझसे, फिर दोबारा वो बात वापस आती नहीं है। और आज जो हम बात करेंगे, जिस मौजू पर हम बात करेंगे, बहुत अहम मौजू है। वो सोशल बिहेवियर के हवाले से हम बात करेंगे। और अगर आप भी हमारे साथ शरीक हों तो हमें खुशी होगी जी। डॉक्टर साहब, सोशल बिहेवियर हम अपने माशरे में इर्द गिर्द देख रहे होते हैं। सोशल बिहेवियर के हवाले से बहुत से ऐसे वाक़यात मुशाहिदे में आते हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात को आप भी विटनेस कर रहे होते होंगे कि जो देखने में अच्छे नहीं लगते, जो सुनने में अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। लेकिन हम उन वाक़यात को ज़िक्र करें उससे पहले मैं बहुत पीछे की तरफ जाता हूँ। सोशल बिहेवियर में बड़ा जो रोल होता है किसी भी शख्सियत के हवाले से बात करें, खा वो मर्द हो या वो औरत हो, किसी भी पेशे से उसका ताल्लुक़ हो, इब्तिदा माँ की गोद, माँ की तबीयत, और उसके बाद फिर वो असातिज़ा, वो टीचर्स जो उनके साथ स्कूल में उनको इब्तदाई तालीम दे रहे होते हैं। ये वो दो दर्सगाहें हैं कि जहाँ से वो माशरे में या तो कोई बहुत अच्छा शख्स बन के निकलता है और या फिर वो बहुत बुरा शख्स बन के निकलता है। तो आप क्या कहेंगे सोशल बिहेवियर की इब्तिदा है कि एक अच्छा इंसान माशरे में एक अच्छा रोल प्ले करे, एक अच्छा किरदार अदा करे, इसकी इब्तिदा कहाँ से होती है और कैसे होनी चाहिए? वालिदैन का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए अपनी औलाद के साथ, बच्चे के साथ, और टीचर्स का एटीट्यूड क्या होना चाहिए? जी। अच्छा, मैं थोड़ी सी हम दरमियान के अंदर मदरसों के हवाले से भी हम बात करेंगे। जो इब्तिदा में कुछ ऐसे हमारे घराने भी हैं कि जो अपने बच्चों को दीनी तालीम के लिए भेजते हैं मदरसे के अंदर, और वहाँ पर उनके साथ कुछ मामले ज़रा सा डिफरेंट होते हैं। तो अगर हमें मौका मिले तो हम डेफिनेटली इस पर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल बेहतरीन बात कही आपने और बहुत ही अच्छे मौजू है। इस पे मुझे बहुत खुशी होती है कि हम इस पे खुल के बात कर सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स है माशरे में, इतने प्रॉब्लम्स है, बिलखुसूस अखलाक की प्रॉब्लम्स आजकल लोगों की बढ़ गई हैं। जो अखलाकी प्रॉब्लम्स है इंतहाई शहरों में हम देखते हैं, हर जगह पे ये जो है ना, एक लोगों की दौड़ है एक दूसरे से आगे जाने की, मसनूई मशीनी दुनिया में आगे बढ़ने के। एक शख्स के पास अगर एक कार है वो चाहता है दो हो, अगर एक शख्स के पास साइकिल नहीं है तो वो साइकिल चाहते हैं, अगर साइकिल फिर मिल जाए तो फिर मोटरसाइकिल चाहता है, फिर मोटरसाइकिल मिल जाए, फिर उनको कई मोटरसाइकिल होते हैं, फिर कार मिल जाए तो कहते हैं कई कार हो, फिर बेहतरीन से बेहतरीन कार हो, फिर उनके बड़े से बैंगलोज हो, फिर उसके बड़ी बैंक बैलेंस हो, फिर उनके माशरे में बड़ा इज़्ज़त हो और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, उनको लोग तरजीह दें, उनके पास पावर हो। और उस वजह से अखलाक जो लालच बढ़ते जाते हैं इंसान के, उसी तरह अखलाक में भी फ़र्क आ जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फैमिली को
چھوڑ کے مقصد وہ اتنا زیادہ وہ دنیا کے لالچ میں اتنے زیادہ مگن رہتے ہیں کہ وہ اپنے فیملی کی صحت کو بھی بھول جاتے ہیں، تعلیم کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اخلاق سب سے اہم ترین چیز ہے، جو کہ اخلاق انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے نسل کو سکھانا۔ یہاں پر بات یہ ہوتی ہے کہ ایک فرد نے اگر خود اپنے اخلاق کو بہتر کیے تو وہ نسل در نسل لوگوں کے اخلاق بہتر ہوتے جائیں گے۔ آج کل جو ہم ڈی این اے کی بات کرتے ہیں، جب ہم سٹڈی کرتے ہیں ڈی این اے پہ، تو ڈی این اے آپ کے ڈی این اے میں ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ آپ کے ماں باپ اور پھر آپ کی دادا دادی نانی جو بھی جتنے بھی اوپر والے آپ لوگ ہیں، ان کے اثرات اس میں ضرور ہوتے ہیں۔ یہ تو میڈیکلی ہے کہ یہ ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں نفسیات کے حوالے سے۔ نفسیات کے حوالے سے آپ کے اوپر ڈی این اے کا کیا پورے معاشرے کا اثر ہوتا ہے جو پیچھے گزرا ہے زمانہ۔ اگر آپ کی دادا دادی نانی اس جتنا بھی نانا جتنے بھی ان لوگوں کے اگر بیہیویئر صحیح نہیں تھا تو ہمارے بیہیویئر میں بھی ضرور خامی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر یعنی ایک انسان پر یہ فرض بنتے ہیں کہ وہ اس لیے بھی اپنے اخلاق کو بہتر کریں کہ وہ نسل در نسل ان سے بہتر ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی اللہ پہ یقین رکھتا ہے، خدا پہ یقین رکھتا ہے، ان پروردگار پہ یقین رکھتا ہے کہ اس کائنات کو بنائے، ان بے نیاز ہستی پہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو جنہوں نے کریٹ کیا، ہمیں کریٹ کیے ہیں، ان کے راہ پہ چلنا۔ تو پھر نسل در نسل اگر دعائیں چاہتے ہیں کوئی شخص، اگر وہ آپ کو دعا نہ بھی کرے تو وہ ڈی این اے میں تو دعا ضرور ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو گناہیں اور آپ کی تمام چیزیں ہمارے معاف کرتے ہیں، کیونکہ لوگ اگر ہمیں دعا دیتے ہیں، ہم نے عمل ایسا کیا۔ صحیح بات ہے۔ ایک کالر کو شامل کر لیں۔ جی بالکل۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ عالیہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی عالیہ، کیا شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ میں سب سے پہلے سلام کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کو۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ بالکل ٹھیک، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ بس میں یہ کہنا چاہوں کہ جو آج جو ٹاپک چل رہا ہے پازیٹیوٹی کے حوالے سے، تو یہ اچھا رہتا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ جو ہے اگر پازیٹیولی سوسائٹی میں موو کرتے ہیں تو ایک تو ہمارے ساتھ لوگوں کے ریلیشن شپ بہت اچھے رہتے ہیں، بہت اچھی اور ہم جس کام کے لیے بھی لوگ کی فرسٹریشن بہت ہو جاتی ہے، اور ہم لوگ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس وقت پازیٹیو نہیں ہوتے، بہت نیگیٹو ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ایک اس طرح کا کلچر ہے کہ ہم لوگ نیگیٹو موو کرتے ہیں۔ تو ہم اگر پازیٹیو رہ کر اپنی سوسائٹی میں موو کرتے ہیں تو ہمارے جو بھی کام ہوتے ہیں یا ہم کسی کام سے گھر سے باہر نکلے ہیں تو وہ بھی بہت آسانی سے جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اور میں ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دینا چاہ رہی تھی کہ ان کو ریسنٹلی جو ہے وہ چیف آف آرگنائزر آف پیس اینڈ جسٹس ساؤتھ کراچی کے ایوارڈ ملا ہے۔ جی جی، تو بہت بہت مبارکباد دینا چاہ رہی تھی میں ڈاکٹر صاحب کو اس حوالے سے۔ شکریہ شکریہ، بہت شکریہ۔ چلیں، بہت شکریہ عالیہ، آپ نے ہمیں کال کیا اسلام آباد سے، اور آپ نے بہت اچھی بات کی۔ یہ حد تک اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہوتا ہے تو آپ کے معاملات، آپ کے کام بھی صحیح ہوتے ہیں، لوگ آپ کی رسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک بات ہم عالیہ کے حوالے سے بات کریں گے، انہوں نے بہت اچھی بات کی۔ میں خود بھی آپ کو مبارکباد ابتدا میں دینا چاہتا تھا، لیکن بات یہ ہے ہم تو ایک خدمت گزار لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ ایوارڈز مجھے بہت سی ملی ہے، میں نے کبھی شو نہیں کیے، کبھی بھی شو نہیں کیا میں نے۔ یہ بھی ایک بڑا ایک ایوارڈ ہے۔ تو الحمدللہ مجھے لوگ میرے سے پیار کرتے ہیں، معاشرے کے لوگ میرے سے پیار کرتے ہیں، تمام لوگ میرے سے پیار کرتے ہیں، گورنمنٹ کے لوگ میرے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں سب، کیونکہ جب انسان کو
کوئی ایسا معاشرے کے کام آتے ہیں، انسان کے کام آتے ہیں، تو ظاہر ہے یہی جو ہے نا ہیومن رائٹس ہے، یہی جو حقائق ہے، یہی جو ہے نا جو لوگوں کے حقوق ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ان کو ایسا وے دکھائیں، ایسے ٹیچ کریں ان کو، ایسے راستے پہ وہ چل پڑے جو معاشرے کے لیے وہ ایک اچھا اور بہترین فرد بنے. تو ہم یہ مشن ہمارا یہ ہے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں ملتے ہیں. اب اس میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے ایوارڈ کیا ہوتا ہے، ایوارڈ تو کوئی بھی چیز ہوتی ہے، لیکن اصل بات جس کا پیچھے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو انسانیت کی خدمت کی، آپ جس انداز سے آپ ایک جذبہ لے کر ہیومینٹی کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے ایک جذبے کو لے کر جس طرح سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اگر اس انداز سے آپ کو سراہا جائے، اس انداز سے آپ کی ان خدمات کو، ان ایفرٹس کو جو آپ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اگر سراہا جائے تو ڈیفینیٹلی دل بڑا ہوتا ہے، دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے کہ آپ کے کام کو سراہا جا رہا ہے. تو یہ بھی چیزیں ضروری ہوتی ہیں زندگی کے اندر کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ایوارڈ ملے آپ کو، یا وہ گورنمنٹ سیکٹر سے آپ کو ایوارڈ ملے، یا جنرل پبلک سے آپ کو ایوارڈ ملے، تو یہ تعریفیں جو ہوتی ہیں، یہ خوشامد میں اس کو نہیں کہتا، یہ ایک تعریف ہوتی ہے کہ جو انسان کو آگے بڑھنے میں ایک طرح کا پیٹرول فیول کا کام دیتی ہے. تو اس سے میں ایک بار آپ کو پھر بہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دن اس جگہ پہ لے کر آئے کہ آج آپ کو مختلف، اور آپ نے جیسا کہ کہا بے شمار آپ کے ایوارڈس میں. میں سکندر صاحب تقریباً جب میں ابھی میڈیکل پڑھ رہا تھا، اس وقت مجھے ایک ایوارڈ ملا تھا. تو اس وقت میں ابھی کسی کتاب کے مصنف بھی نہیں تھا، تو میں نے اس کو ویسے ہی چھپا کے رکھا کہ میرا جو ہے یہ تحریر ہے میری، اور اس وقت میں نے کچھ تحریر کی ہوئی تھی. اچھا، وہ میرے لیے سب سے خوشی کی بات. جب بھی میں یہ سوچتا کہ میں نے زندگی میں کیا کیا، تو میری اپنے تحریریں جو میں نے لائی ہوئی تھی، درحال کہ وہ بہت کم تھا، یعنی میرے خیال میں کوئی 100 پیجز تھے، 100 کے 150 پیجز اس طرح کے قریب تھا. لیکن اس کے لیے میں اتنا خوش تھا کہ جیسا کہ پورا دنیا مجھے دیا گیا، یعنی ایوارڈ کے لیے نہیں، جو میری تحریریں تھے، جو میں نے کتاب لکھنے کی کوشش کی. مجھے سب سے زیادہ خوشی میرے ایوارڈز، میرے ابھی بھی میرے انسٹیٹیوٹ میں، میرے ہر سیمینار میں ہم نے رکھی ہوتی ہے. تو یہ مجھے سب سے زیادہ پاور دیتا ہے، انرجی دیتا ہے کہ چلو اس دنیا سے جاتے ہوئے کچھ ایسا کچھ لکھا ہم نے بیہیویئر کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، جو نسل در نسل اسے سیکھیں گے، اور نسلوں میں ہمارے جتنی نسلیں ہیں اس میں ہمارا ایک جگہ ضرور ہوگا ان کے دل میں. صحیح. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے. کراچی، پنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں. اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہیں. By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMN. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز. Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com. ڈاکٹر صاحب، میں آج آپ کے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں. آپ یقین کیجئے، اور یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں
ये हम गो के हमारा मौजू डिफरेंट है, लेकिन जब बात निकली है तो उस पर मैं कह रहा हूँ। मुझे याद है कि शायद अब से 1.5 साल पहले या 2 साल पहले या 3 साल पहले, शायद 3 साल पहले की बात है, आपने किसी प्रोग्राम में ही कहा था कि आप इस इंसानियत की खिदमत इस अंदाज से करना चाहते हैं कि आप मरने के बाद भी लोगों के दिलों में आप जिंदा रहें। आप यकीन कीजिए इस बात ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैं इस वक्त तकरीबन 5 से 6 NGOs में बहुत एक्टिवली काम कर रहा हूँ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक हॉस्पिटल की भी बुनियाद उसी ज़माने में रखी थी कि वो हॉस्पिटल तैयार हो चुका है, 105 बेड फंक्शनल हैं उसके अंदर, 2 ऑपरेशन थिएटर है। ये सिर्फ आपकी बात की बात है। उसके बाद मैंने अब एक और अभी रिसेंटली जिसमें हमारे साथ जो कायद आज़म के भांजे हैं असलम जना साहब, वो भी हमारे साथ उसमें शामिल है। जो हमारे नोड हीरोज़ हैं हम उनके लिए काम कर रहे हैं, उसके भी हम बहुत जल्द उस की इनोवेशन कर रहे हैं। तो आपकी इस बात ने मुझे इतना जज्बा दिया कि मैं इस वक्त 5 में बहुत एक्टिवली काम कर रहा हूँ। मेरा बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने इसमें किया, ज़बरदस्त बात है। और एक नई सोसाइटी या काउंसिल बना रहे हैं जिसकी गवर्नमेंट से अप्रूवल है और सारे रजिस्टर्ड हैं, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन हो गई है। मैंने आपको हमेशा माशाल्लाह देखा कि आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, आप हमेशा मैंने देखा आपको किसी भी टाइम मैंने आपको एक्टिव देखा हमेशा। आप काम में 12 बजे भी फ़ोन करेंगे तो मैं कहीं ना कहीं आपको मसरूफ बिल्कुल। लेकिन ये आपकी उस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक किया है जो आपने कहा। सैकड़ों लोग आते चले जाते हैं, कोई याद नहीं रखता, लेकिन मरने के बाद लोगों के दिलों में जिंदा रहना, ये जो आपका जुमला था ना, इससे ना मुझे बहुत प्रोवोक किया, बहुत इंस्टिगेट किया और मुझे एक बिल्कुल नई राह पर डाला है। इसी जज्बे ने अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर आदिल बात कर रहा हूँ मैं। सॉरी नाम एक बार और बता देंगे? डॉक्टर आदिल बात कर रहा हूँ। डॉक्टर आदिल जी, डॉक्टर आदिल क्या शेयर करेंगे? सर मैंने तो सबसे पहले तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है कि उनकी माशाल्लाह कोशिशों की वजह से आज मुझे भी बहुत बेहतरीन किस्म का फायदे हासिल हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो आप करेंगे हमारे साथ? जी डॉक्टर आदिल, आप शेयर करेंगे जो आपको फायदे हासिल हुए ताकि हमारे दीगर मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ जब मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा बात कि मेरे साथ एक तो ट्रबल सबसे पहले तो ये थी कि मेरे एक आंख का मसला और मेरे सर का बहुत मसला था। अच्छा। क्योंकि माशाल्लाह मैंने डॉक्टर साहब से रब्ता किया तो किसी वजूहत कैसे ही मतलब कोई भी तरीकों से टीवी से या किसी ने मुझे मशवरा देके डॉक्टर साहब तक मैं पहुंच ही गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से। ये सब अल्लाह की करम है, ये अल्लाह ताला रास्ता करवाते हैं सारे। तो जो ही उनके रास्ते हुए इसके बाद माशाल्लाह 3 महीने मेरे ख्याल के भीतर गुजरे मेरे। इस 3 महीने के अंदर मुझे नहीं पता कि ये आंख का दर्द मेरा कहाँ गया, मेरे सर का दर्द कहाँ गया, और दूसरी जो मेरे अंदर जो मेरा एक अपना जाती एक अपना पर्सनल बिहेवियर जो था मेरा पहले दिन फुल चेंज था, यानी टेंशन में रहना, उलझन परेशानी का बाइस बहुत मसला। हालांकि अल्लाह का शुक्र है फाइनेंशियली परफेक्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन एक होता है ना बंदे के जहन में यार ये ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया। माशरे के अंदर जो भी मसले मसाइल होते हैं उसका सामना करना पड़ता है, तो उसने बहुत तंग किया हुआ था। लेकिन देखिए अल्लाह का लाख शुक्र है, ये सब अल्लाह ही का करम है कि अल्लाह ताला ने डॉक्टर साहब से मुलाकात करवा दी। डॉक्टर साहब के पास हम गए, डॉक्टर साहब के साथ राब्ता हुआ, उनकी कुछ क्लास ज्वाइन की, उनके जो संदा के कोर्सेज अटेंड किए, तो वो कोर्स करने की जरूरत मैंने सिर्फ 4 ही लेवल किए हैं, तो मेरे साथ इतना कुछ माशाल्लाह हो गया कि मैं बिल्कुल ही चेंज हो गया हूँ। अब आगे के मैंने इंशाअल्लाह ताला कोर्स ज्वाइन करने हैं, तो फिर आप समझ जाए डॉक्टर साहब का तो फिर तो जितना शुक्रिया अदा करूँ मैं कम है कि इसके बाद को पता नहीं और मुझमें क्या चेंज आ जाएगा। जी डॉक्टर आदिल, तब्दीलियाँ आई हैं। सही डॉक्टर आदिल, मैं आपको बिल्कुल मुबारकबाद देता हूँ
کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو ذریعہ بنایا آپ کا، لیکن اب جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر عبدالصمد سے، اب آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب خدمت کر رہے ہیں، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا پاکستان کی قوم کے لیے پر یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد کو پاکستان میں پیدا کیا، یا پاکستان میں آئے اور ہمارے درمیان موجود ہیں، اور جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اسی طرح سے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، اور آپ کا بھی ڈاکٹر عادل یہ فرض بنتا ہے کہ آپ بھی جب کوشش کریں کہ جس حد تک آپ لوگوں کو فیض اور فائدہ اپنے اس علم سے جو اپنے ڈاکٹر صاحب سے حاصل کیا پہنچا سکتے ہیں، آپ ضرور پہنچائیے۔ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر عادل آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا۔ جی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب جو ہے نا، ڈاکٹر صاحب جو ہے میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، اچھا، اور ساتھ انہوں نے فارمیسی میں انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے۔ صحیح۔ تو لوگ الحمدللہ آج کل بڑی اویئرنیس لوگوں میں جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جل سائنسز سے، سمدھا ہیلنگ انرجی سے، ایچ ایم ایف سے ہماری بیہیویئر بہتر سے بہتر ہو جاتے ہیں، چاہے پہلے بھی بہتر ہو لیکن بہتر سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اچھا صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم اس پر بات کریں، جب بھی آپ بات کر رہے ہیں میں چاہ رہا تھا ڈاکٹر عالیہ نے جو ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ان کی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، کیونکہ ہمارا آج کا موضوع بھی ہے سوشل بیہیویئر، جی تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ اگر آپ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ، پھر ہم آتے ہیں ڈاکٹر عادل پہ بھی، تو پازیٹیو بیہیویئر کے ساتھ اگر جب وہ کہیں جاتی ہیں، آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ ہو کے بات کرتی ہیں، ان کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے، ان کو کاموں میں آسانی آ جاتی ہے اپنے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ۔ تو یہ بھی ایک سوشل بیہیویئر ہی ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ ایک مثبت طریقے سے آپ بات کریں، مثبت طریقے سے آپ کا ایٹیٹیوڈ ہو۔ تو ان کی ڈاکٹر عالیہ نے جو اپنے تجربات بیان کیے، پہلے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے جو ڈاکٹر عالیہ تھی، ناٹ ڈاکٹر، شی واز فرام اسلام آباد، عالیہ جو ہمارے ساتھ پہلی کالر تھی۔ جی جی یہ ہے کہ معاشرے میں دیکھیں بہت سے پرابلمز ہیں، لیکن ہمیں ہر فرد کو چاہیے، ہر فرد، ہر وہ فرد جو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بیہیویئر کو بہتر کر سکے۔ اور سب سے ضروری یہ ہے کہ بیماریوں کے حوالے سے جو بیماریاں ہیں جو لوگوں کو ہے، سب سے پہلے تو نیچرل صحت کا خیال رکھنا چاہیے لوگوں کی۔ جب صحت صحیح نہیں ہوتی ہے تو ظاہر اخلاق بھی مسائل پڑتے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی بیمار ہے یا بیماری کا کوئی بھی اگر مسئلہ یا نفسیاتی ہے، جسمانی ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، تو اس وجہ سے انسان میں بہت سے پرابلمز آنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں کے اخلاق میں چینج آ جاتے ہیں، اس کے بہت سے بیہیویئر میں چینجز آ جاتے ہیں۔ تو صحت مند معاشرہ بھی ضروری ہے نیچرلی، اور اخلاق یعنی تربیت سب سے اہم ترین ہے، تعلیم سے بھی سب سے پہلے۔ آج کل لوگ بچوں پہ سب سے زیادہ زور دیتے ہیں کہ وہ بس پڑھیں اور وہ ایگزام میں پاس ہو جائے۔ یہ بچوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ بچوں کو سب سے پہلے سکھا دیں کہ ان کے اخلاق صحیح ہو، ان کی تربیت صحیح ہو، ان کی بیہیویئر اچھے ہو، ان کی صحت کا خیال رکھے، ان میں چڑچڑاپن نہ ہو۔ اگر ماں باپ میں چڑچڑاپن ہے، وہ اپنے بیہیویئر میں چینج نہیں لا رہے، تو بچے بھی ویسا ہی بنتے ہیں۔ اگر والدین میں کے اخلاق میں یا ایسے کچھ خامیاں ہیں تو بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ میڈیکلی بھی اب یہ ثبوت ہے آپ کو، یہ نفسیات سے بھی آپ کو ثبوت ہے، اور ریل سائنسز بھی آپ کو ثبوت دیں گے۔ یہ تمام ثبوت پہ مشتمل ایک ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی تربیت کریں، سب سے پہلے اپنے بچوں کے
ساتھ ساتھ کرے، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کی تربیت کرنا بڑی ضروری ہے. صحیح. جب بھی بچے بھی ہم دوسروں کو سوری آپ کا بات کاٹے، ہم دوسروں کو ڈھانڈتے رہتے ہیں اور دوسروں سے کھیڑے نکالتے رہتے ہیں ہمیشہ، چڑچڑے ہو جاتے ہو، تم تو ایسا ہو، تم تو ویسا ہو. ہمیں سب سے پہلے اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کرنا. جب ہماری بیہیویئر ٹھیک ہو، یہ مذہباً اخلاقاً انسانی سب ہمارے وہ ایک فرض بنتے ہیں کہ ایک معاشرے میں اگر فرد ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے اخلاق کو بہتر کریں، پھر لوگوں میں وہ لیکن لوگوں میں کبھی نہ، کیونکہ ان کی وجہ سے ماحول خود ہی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ نہیں ہوں گے، اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہوں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ تو میں نے کر دیا لیکن یہ دیکھیں یہ تو چینج نہیں، آپ نے اپنے فریضہ سر انجام دیے. تو اسی طرح معاشرہ بنتا ہے. صحیح. معاشرہ پھر دوسرے نمبر پہ ٹیچر سے بنتے. ٹیچر جو ہے وہ پھر ایک وقت ہوتے ہے جو بچہ جاتا ہے، ابھی تو وہ جینز میں شامل ہے تو جینز میں بھی اگر شامل ہے، پھر ٹیچر کے بعد جب جاتے ہیں اگر ان کے بیہیویئر میں تھوڑا سا فرق ہے تو مسئلہ پھر وہاں سے اور بگڑ جاتا ہے. صحیح. ٹیچر کے بھی کردار بہت اہم ہوتے ہیں اس میں. بالکل صحیح بات ہے. ٹیچر کا بھی کردار ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، تقریباً برابر ہو، لیکن ماں باپ کے سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جینس میں ہوتے ہیں. صحیح. تو بات یہ ہے کہ یہ دو لوگوں کے جو بیہیویئر ہے یہ بہترین ہو، حوصلہ ہو ان میں تحمل ہو، برداشت ہو، اور یہ بچوں کے ساتھ ایسا بیہیویئر کریں جو وہ صحیح طریقے سے آٹومیٹیکلی اپنے اس میں آ جائے. تو یہ ہوتا ہے ذیل سائنسز سے. اور 25 کو ہمارے سیمینار ہے، ضرور آئیں، ایک بار تشریف لیں ناظرین. 25 کو ہمارا سیمینار ہے یہ پہ، یعنی اسے آنے والی سیٹرڈے کو سیمینار ہے، ضرور تشریف لیں. 3 بجے پی سی ہوٹل کراچی میں. جی ناظرین، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 25 تاریخ کو سیمینار ہے پی سی ہوٹل کراچی میں، 3 بجے شروع ہوگا. آپ نمبرز نوٹ کر لیجیے جو اس وقت بھی نمبرز آ رہے ہیں. آپ ریزرویشنز بھی کرا سکتے ہیں، ڈائریکٹ بھی آپ آ سکتے ہیں. تاریخ میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں، 25 جون سیٹرڈے 3 بجے پی سی ہوٹل کراچی میں. اور ناظرین یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے. کراچی، پنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں. اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہے. By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMM. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور ذیل سائنسز. Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com. سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین میں ایک بار پھر بتانا چاہوں گا کہ آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات اور جمعے کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سوشل بیہیویئر. جی ڈاکٹر صاحب، ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات کی سوشل بیہیویئر کے حوالے سے. ذیل سائنسز میں سوشل بیہیویئر کے حوالے سے HMF میں یا سمدہ تو ایک الگ چیز ہو جاتی ہے.
تو ہم کیسے کیا کہتے ہیں لوگوں کو اس معاشرے کے لوگوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک میرے پاس کوئی بھی شخص آئے ہیں، بالکل صحیح فرمایا، الحمدللہ ان کے بیہیویئر بہت بہتر ہوئے. اچھا ماشاء اللہ. اور سب شیئر کرتے ہیں میرے سے، اور یعنی 24 گھنٹے کے اندر اندر انسان کو فرق پڑتا ہے. دیکھیں اگر کوئی بیمار ہے، تنگی ہے ان کے اندر، ظاہر اس کے بیہیویئر میں، اخلاق میں چینج آ جاتا ہے، وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بد اخلاقی کی طرف جاتے ہیں. تو جب انسان نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر ایک سکون سا ملتے ہیں، ایک پاور ملتے ہیں، طاقت ملتے ہیں، صحت اچھے ہوتے ہیں، ہیپینس ہوتے ہیں، اسٹریس نہیں ہوتے، دباؤ نہیں ہوتے یہ انسان کے اندر، تو اس کا پھر مائنڈ بھی صحیح کام کرتے ہیں، صحیح پلاننگ بھی کرتے ہیں، ان کو چھوٹی بوڑی چیزیں برے بھی نہیں لگتے ہیں، وہ ڈپریشن میں بھی نہیں جاتے، افسردگی میں بھی نہیں جاتے ہیں. تو اس کی چیزوں سے جب انسان عاری ہو جاتے ہیں تو ان کے اخلاق خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ شور شرابہ اس کو بہت برا لگتا ہے، کوئی نہ کوئی تنگی اس کے اندر ہوتے ہیں ضرور، یا ان کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے، یا وہ سینسٹیوٹی کچھ ایسے کچھ چیز ہو جاتے ہیں، اس میں حساس ہوتے ہیں لوگ. بچے اگر تھوڑا سا پریشانی کرتے ہیں، کوئی چیز گرا دیتے ہیں تو اس کو کبھی بہت برے بیہیویئر کرتے ہیں بچوں کے ساتھ بھی. اسی طرح اگر کچھ بھی ہوتے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا چاہے ہمیں نیچر کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹ ہونا پڑتا ہے. اور اللہ نے جب وہ پاور ہمیں دے دیتے ہیں تو ہماری کارکردگی، دماغی صلاحیتیں، جسمانی صلاحیتیں اور ہماری جو ایک اندر کی جو انرجیٹک جو پاورز ہے وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس صورت میں اخلاق خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح. اور وہ شخص جو بھی ہو معاشرے کے اچھائیوں کو کلیکٹ کرتے ہیں. صحیح. اور جب انسان بیمار ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں انسان کو برائے نظر آتے ہیں، کسی کی اچھی بات بھی ان کو برے لگتے ہیں. صحیح. اس کو ہم مختصر نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ان کی کوئی پرابلم ہے، اس کے اندر کوئی پرابلم ہے، تو ہمیں اس کو سمجھنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے سیکھ لیے کہ ہاں دیکھیں میرا اخلاق تو بڑا اچھا ہے، وہ فلاں دیکھیں اس کے اخلاق ایسے، وہ میرے بھائی کو دیکھے ایسا ہے، وہ میری بہن کو دیکھو ایسا ہے، مجھے دیکھو کیسا، اور وہ دیکھے میری بیوی کو کیسی ہے اور میں کیسا ہوں، وہ میرے ہسبینڈ دیکھو وہ اس کا کیا ہے اور میں ایسا، میں خوار ہوتی رہی اور میں خوار ہوتا رہا اور فلاں یہ وہ اس طرح کرتا رہا. تو یہ اصل میں ہمیں سب سے پہلے یہ چیزیں چھوڑنی چاہیے کیونکہ یہی کام خراب کرتے ہیں، سب سے یہی کام خراب کرتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو خراب ہو رہے ہیں ہم اس کو ہونا دیں، ہم اس کو طریقے سے ڈیل کریں. طریقے سے، طریقہ ہوتا ہے اخلاق کا، طریقہ ہوتا ہے اچھے گفتگو کا، اچھے الفاظ استعمال کرنے کا. تو پوسیبل ہے اس طرح کے. مار کٹائی آج کل اتنے زیادہ ہو رہے ہیں دنیا میں کہ بچوں کو بھی مارتے ہیں، عورتوں کو بھی، اور بلکہ آج کل لیڈیز بھی ایسے ہیں جو کہ کبھی کبھی ہسبینڈ ہی باہر نکال دیتے ہیں گھر سے. ایسے بھی بہت سارے واقعات ہیں، ایسے واقعات ہیں. جی. اچھا میں جو ابھی آپ ایک سیمینار ہو رہا ہے تو اس کا کیا، یہ 25 کو آپ کا کراچی پی سی میں جو آپ کا سیمینار ہے، پی سی ہوٹل میں، تو یہاں بھی آپ کی ٹاپکس جو ہیں وہ مختلف ٹاپکس پر ہو رہے ہوتے ہیں، یا جو وہاں پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ان کے پرابلمس کو، مسائل کو آپ سالو کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں ان کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اگر وہ کبھی نہیں آئے ہیں آپ کے اس سیمینار میں نہیں، تو بس انشاءاللہ کل پرسوں 3 بجے تشریف لے آئیں گے اور انشاءاللہ ہم اس چیزوں پہ بات بھی کریں گے. صحیح. اور یہ محسوس کریں گے الحمدللہ، اور یہ چیزیں ہمارے وجود میں آئیں گے. یہ ہمیں خود ہمارے اپنے جو فیملی والے ہیں وہی بتائیں گے، ہمیں جو ہمارے دوست ہیں وہی بتائیں گے کہ آپ میں حقیقت میں بڑا چینج ہے. بہت بہتر ہوئی، آپ کی ذہنی کارکردگی بہت بہتر ہوئی، مائنڈ پاور آپ کی بہت اچھا کام کرتے ہیں، اور آپ کی تھنکنگ بڑی ڈیپلی کام کرتے ہیں، پلاننگ بڑے اچھے ہوتے ہیں آپ کی بیہیویئر بہت اچھے ہو گئے اور فریش لگ رہے. اچھا دور سے انسان فریش لگتے ہیں، اچھا لگتے ہیں.
اور ان کو بالخصوص اپنے جو ایکسلنس ہے، انسان کے اپنے جو پاورز ہے، اپنے ایکسلنسز ہے، ان کو انہانس کرنے کے لیے سمدہ ہمارے لیے اور ایچ ایم ایف اتنی اہم ترین شعبے ہے، اتنی اہم ترین چیزیں ہیں جو جیسے ہم چاہیں ویسے ہی ہم اپنی لائف میں بہتری سے بہتری لا سکتے ہیں. صحیح. اچھا ایک سوال ڈاکٹر میں اور کرنا چاہ رہا تھا سوشل بیہیویئر کے حوالے سے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا، اچھا اس میں خواتین بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں، لیکن یہاں پہ میں کسی ایک مرد کی مثال دینا چاہوں گا کہ میرڈ ہیں، بچے بھی ہیں اس کے، باہر کے جو لوگ ہیں مطلب اس کی اپنی فیملی کو چھوڑ کے، بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے باہر کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اس کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا، بہت پازیٹیو، تو اس کی بہت تعریف کرتے ہیں. محلے کے لوگ بھی اگر کام ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی فلاں صاحب کو بلائیں، اور وہ تو بڑے سوشل ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں اور بڑے پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں تو ان کا ایٹیٹیوڈ بہت خراب ہوتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بھی بہت خراب ہوتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، خواہ وہ لڑکا ہو یا وہ لڑکی ہو. پیسوں کے معاملے میں وہ ان کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، دیگر معاملات میں پریشان کر رہے ہوتے ہیں ان کو. تو اس کو اب کیا کہیں گے، ڈوئل پرسنالٹی ہو جاتی ہے یا کچھ سائیکولوجیکلی کچھ یہ پرابلم ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ وہ باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ بہت خراب ہوتا ہے؟ دیکھیے تھوڑا سا ہوتا یہ ہے کہ گھر میں جب ہم آ جاتے ہیں بہت سی چیزوں کا ہم کنٹرول ایک دم نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ غلط ہو رہے، صحیح، ہر کسی کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ غلط ہو رہے. ابھی بچے کو پتہ ہے کہ مجھے اگر اخلاق اچھا کرنا ہے تو اچھا ہوتا ہے، لیکن اسے ہوتا نہیں ہے. اگر بڑا ہے، بوڑھا آدمی ہے، ان کو بہت سمجھدار ہے، بزرگ ہے، وہ چاہتا ہے کہ یار اخلاق اچھی چیز ہوتی ہے، اپنوں کے ساتھ کرے تو اس میں چینج بھی آ سکتے ہیں، صحیح، وہ بدل بھی سکتے ہیں، ان میں ہمارے ماحول بدل سکتا ہے، نسل بدل سکتا ہے، بہتر ہو سکتے ہیں، مجھے دعائیں دیں گے. لیکن ان سے ہوتا نہیں ہے، ان سے ہو نہیں سکتا، برداشت نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ بچپن سے ہی عادی ہوتے ہیں اور اس کی جینز میں ہوتے ہیں. اچھا، یہ مسئلہ ہے. لیکن اب یقین مانے کہ یہ میں نے دیکھے کہ 24 گھنٹے کے اندر اللہ کا شکر، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، بالکل یہ کلیئر ہوئے، ٹھیک ہوئے. اور 98% اور کچھ لوگوں میں بالکل 99% یہ چیزیں ریموو ہو جاتی ہیں الحمدللہ 24 گھنٹے کے اندر. اللہ کا شکر ہے یہ چیزیں بہتر ہوئے. ایک آدھا ہوتا ہے جو خود ہی نہیں چاہتے ہیں تو اس کا تو نہ اللہ ان کو لکھا ہے ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو بھی اپنے بہتری لے آتے ہیں میں منع نہیں کر سکتا، تم کر سکتے ہو جو بھی بہتری لے آتے. اگر کوئی چاہے یقین مانے بدل سکتا ہے. اچھا، اور یہ ایک میں شورٹی دے سکتا ہوں کسی کو کہ اگر کسی کا بھی ایسے پرابلمز ہے تو آئیں، وہ دیکھیں انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر ان کے پرابلم اللہ تعالیٰ کیور کرتے ہیں. چاہے اس میں غصہ ہے، چڑچڑاپن ہے یا کوئی بھی ایسا کوئی پرابلم ہے، اخلاق صحیح نہیں ہے، گھر میں ادھر ادھر صحیح نہیں ہے، تو اگر 100 لوگ آتے ہیں الحمدللہ 98-99 لوگوں کو اس کا اگلا دن آتا ہے بالکل کہتے ہیں ہاں ہمیں بھی یہ بالکل چینج ہے، بدل چکے. ایک ہوتا ہے فطرت ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے عادت. صحیح، کہ کوئی شخص عادتاً ایک کام ایسا کر رہا ہے، ایک ہوتا ہے فطرتاً ایسا کام کر رہا ہے، بائی نیچر اس کا ذہن ہی ایسا ہے کہ اس کو غصہ آ رہا ہے کسی بھی بات. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ حالات ان کو ایسا کر دیتا ہے کہ وہ غصہ آ رہا ہے، حالات بدلتے ہیں وہ نارمل ہو جاتے ہیں. تو کیا جو بائی برتھ اور بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اخلاقی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوتے تو وہ بھی پھر اگر اس طرح کے آپ کے پاس آتے ہیں جلد سائنسز میں تو پھر الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل یہی تو لوگ ایسے آتے ہیں چاہے اس کے جینز میں کیوں نہ ہو. دیکھیں ایک ایسی کرونک ڈیزیز جیسا کہ برین ہیمریج ہے، اگر ٹھیک ہو سکتے، کینسر ٹھیک ہو سکتا،
गुर्दों की पथरी निकल सकते हैं, मसाने की पथरी निकल सकती है। अगर बड़ी बड़ी ट्यूमर जो यहाँ होता है लोगों को पिघल सकता है, निकल सकता है कुछ अरसे में। अगर लोगों के बिना ही आ सकते हैं, कोई भी तैयार हो, मैं शर्त लगाता हूँ में से तौबा, शर्त तो गुनाह है, अच्छे नहीं है इस चीज़ों में, क्योंकि शिफा में जाने वाला होते हैं, हम नहीं कर सकते, ये गलत है। यानी मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ, खुद आकर देखें एक बार समझा लेवल 1 to 4 कल नहीं परसों आजमाए आए एक बार, और देखें एक बार आजमाने के लिए आए, बस सिर्फ आजमाने के लिए आए, और देखिए अल्लाह का शुक्र है ऐसे लोग जो आए हुए हैं जो बिल्कुल इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखते। एक शख्स टीवी में काम करते हैं, उनको बेचारा बेटी है और एक बेटा है, बाय बर्थ उनकी ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं। तो किसी ने बताया डॉक्टर समद के बाद उन्हें कि मैं ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं रखता, तो वो हंस के छोड़े। किसी और ने कहा डॉक्टर समद के पास, किसी और ने कहा यार, कहते हैं यार डॉक्टर समद की बात करते रहते हैं आप लोग, अजीब सी बात नहीं है, इस चीज़ों पे कोई भी बिलीव रखते हैं, ये क्या है? तो उन्होंने कहा मेडिकली तो ठीक नहीं हो रहा है ना, कोई और तरीका आजमाए, ठीक नहीं हो रहा है ना, अगर ये तरीका आजमाए तो क्या कहता है नहीं टाइम ऐसा वेस्ट हो। तो मेरे से उन्होंने बात की, मैं क्या आपको नुकसान क्या है मुझे ये बताएं। नुकसान तो नहीं है ना इस चीज़ का, आजमाने के लिए तो आ जाओ, और फिर आप अफोर्ड भी तो कर सकते हो ना। ऐसा भी नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अच्छा, लेकिन फिर वो फाइनली वो ठीक हो गए, बिल्कुल करोड़ों पैसे लगाया उसने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गए। अल्लाह यानी 95% वो खुद बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, प्रॉब्लम ठीक हो गया। हम किसी और आइंदा इंशाल्लाह बात करेंगे इस हवाले से। हमारे प्रोग्राम के वक्त खत्म हो गया। आपको बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। और नाज़रीन, मैं जाते जाते आपको बताना चाहूँगा कि 25 जून यानी कि इस सैटरडे को जो 3 बजे सेमिनार है वो अटेंड ज़रूर आप कीजिए, PC होटल कराची में शाम 3 बजे। आपको बहुत फ़ायदा होगा। और प्रोग्राम के वक्त हमारे इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान सिकंदर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 AM and repeat at 11 PM. बुध और हफ्ते को रात 1 बजे और बाकी दिनों में रात 11 बजे रिपीट होंगे। कराची, पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में हमसे राबिता करें। और कुदरती तरीके से अपना इलाज करें जिसकी कोई मुज़िर असरात नहीं है। By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMM. अल्लाह ताला ने ऐसे जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों का इलाज किए और ऐसे मसाइल का हल किए जो दुनिया हैरान है। मेरे तजर्बात, तहकीकात और तहरीरों से भी आप मुस्तफ़ीद हो सकता है। डिप्रेशन का जदीद तरीक़े इलाज, समदा हीलिंग एनर्जी, मावराए उलूम का खुलासा और अमल, शिफाई तवानाई की पोशीदा दुनिया और शील्ड साइंसेस। Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com.